आदाब नाजरीन, सी लाइव लेक्चर में मैं डॉक्टर नौशाद आलम आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। क्लासिकी नस्र मुताला सीरीज़ के तहत आज के लेक्चर का मौजू फसाने अजायब के मतन की तदरीस है। दास्तान का ये सिलसिला जारी है और आप जानते हैं कि क़िस्सा उस मकाम पर पहुँच चुका है कि मलका महरनिगार के बाग में शहज़ादा बैठा है। उसकी दरख्वास्त पर शहज़ादे ने अपना तारुफ पेश किया है। तारुफ से मालूम होता है कि वो अंजुमन आरा पर दिलो जान से फ़िदा है। ये सुनकर मलका के दिल से आह निकलती है, क्योंकि वो भी जाने आलम के दामे मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। वो भी अपने मुताल्लिक शहज़ादे को बताती है और अपनी खराबी किस्मत पर मातम कुना है। यहाँ से आज का सबक शुरू होता है। अब वो मलका जो है वो हाल अपना बता रही है और ये देखिए कि ये शेर पढ़ती है कि वो भी होगा कोई उम्मीद बराई जिसकी, अपने मतलब तो न इस चरखे कोहन से निकले। ये बातें कर दिल पर हाथ धर रोने लगी, दामनो गिरेबा आंसुओं से भिगोने लगी। तो आप देखिए कि रोने लगी, फिर भिगोने लगी। इन इबारतों को पढ़ते हुए, इस नस्र को पढ़ते हुए आपको उस नगमगी पर भी ध्यान देना होगा जो आखिर में जिस तरह से काफ़िया और रदीफ़ और वो सारी चीज़ें आती हैं, जिस तरह से आवाज़ टूटती है, जहाँ पर एक ही तरह के अल्फाज आपको नज़र आते हैं, तो उससे एक मौसीक़ियत, एक ग़नाइयत का एहसास हमें होता है। शहज़ादे को साबित किया, यकीन हुआ, मलका बशिद्दत फ़रेफ्ता व शैदा है, बात से हुज़्न व मलाल पैदा है। दिल दुखने के मज़े से ज़बान लज्जत पा चुकी थी। अब ये सुरूर जो है शहज़ादे के हवाले से लिख रहे हैं कि शहज़ादा चूँकि दिल दुख चुका है उसका पहले, तो उसको ये जो मलका है, मलका महरनिगार, इसकी जो अज़ियत ये जो झेल रही है, इसको जो तकलीफ़ है, उसका वो एहसास कर पा रहा था। जान हिज्र के सदमे उठा चुकी थी, बेचैन होकर बोला, ज़बान को तस्कीन की ज़बान में घोला, कहा आपका किधर ख्याल है, बंदा फर्माबरदार बहरहाल है, जो कहोगी बजा लाऊंगा, बारे इताअत से सर न उठाऊंगा, यानी मैं हर बात तुम्हारी मानूंगा, मगर बराए चंदे सब्र दिल पर जब्र ज़रूर है। लेकिन थोड़ी देर की बात यह है कि ज़रा जब्र करना पड़ेगा और सब्र से काम लेना पड़ेगा। अगर उसकी जुस्तजू में न जाऊंगा, तुम्हें मेरी क्या उम्मीद होगी, हम चश्मों से आँख क्यों कर मिलाऊंगा, यानी अपने लोगों से जिनसे मेरी बातचीत है, जो मेरा इज़्ज़ व क़ारिब है, जो मेरी सल्तनत के लोग हैं, जिन्हें मालूम है कि मैं अंजुमन आरा की तलाश में निकला हूँ, उनसे किस तरह से आँखें मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, वो वक्त देखा चाहिए कि माशूक आशिक की तस्कीन करे। यानी अब चूँकि उस पर महरनिगार फ़िदा है और वो जो महरनिगार है यानी शहज़ादा है, शहज़ादा महरनिगार की तस्कीन कर रहा है, उसको दिलासा दे रहा है। अपनी इताअत उसके ज़हन नशी करे। खुशकिस्मतों को ऐसे भी मिल जाते हैं कि आशिक के रंज का गम खाते हैं, दिलदारी करके समझाते हैं, इसका लोग रश्क करते हैं, आतिश हसद से जल मरते हैं। मलका ये सुनकर दिल में शाद, बंदे फिक्र गम से आज़ाद हुई। ये बात इम्तिहान की है, जिसे जी प्यार करता है वो अगर झूठ भी बोले तो सच मालूम होता है। आशिक को सच किया बमंज़िले हदीस व आयत हो जाता है, यानी कि जो बातें वो कहता है बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि बिल्कुल ये पक्की बात है और इस पर ईमान लाना चाहिए। मगर ये कहा, उसने ये बात कही, मुसफ़ी का यहाँ शेर लिखा है सुरूर ने कि आशिक से भी होता है कहीं सब्र तहम्मुल, वो काम तू कहता है जो आता नहीं मुझको। लेकिन खैर, हम तो इसे भी झेल लें, ये खेल भी खेल लें, अगर हमारी
یاد تمہیں فراموش نہ ہو، وحشت کا جوش نہ ہو، جان عالم نے قسمیں شدید کھائیں، اختلاط کی باتیں درمیان میں آئیں کہ اس میں سرے منہ فرق نہ ہوگا، یعنی جو وہ قول و قرار مہرنگار سے کر رہا ہے کہ وہ جا کر کے واپس آئے گا اور جو بات اس سے کہی جائے گی اسے مان لے گا، اس پہ کوئی بھی فرق نہیں آئے گا، اور مزدۂ وصل سے مسرور کیا، یعنی ملاقات کی خوشخبری دے کر کے مہرنگار کو خوش کیا۔ خیال مفارقت ملکہ کے دل سے دور کیا، یعنی ملکہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ اب اگر انجمن آرا اسے مل جائے گی، یہ تلاش میں جا رہا ہے تو یہ ادھر سے ہی نکل جائے گا، میرے پاس واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ تو یہ جو خیال تھا جدائی کا ملکہ مہرنگار کے دل میں، اسے یہاں پر شہزادے نے دور کیا۔ کہا اب ہنسی خوشی کی باتیں کرو، یہ بکھیڑا جانے دو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، رات تھوڑی کہانی بڑی ہے، فلک کے سفلہ پرور جفا کیش ہے، یعنی کمینہ فلک آسمان ایک طرح سے گالی اور ایک طرح سے جو لان تان کرتے ہیں آسمان کی طرف، گویا ایک طرح سے یعنی جو مصائب زمانہ ہے یہ جو ہے یہ ہر وقت آپ کو ستاتا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ عاشق و معشوق کا بد اندیش ہے، یعنی ان کا برا چاہنے والا ہے۔ اور استاد کا ایک شعر لکھا ہے کہ بشب وصل شکوہا مکنید، شب کوتاہ و قصہ بسیار است، کہ ملاقات کی جو رات ہے اس میں شکایتیں نہ کرو کیونکہ رات چھوٹی ہے اور قصہ بڑا ہے، مگر شب وصل ازل سے کوتاہ ہے، یعنی کہ جو ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے، ملاقات کی رات ہوتی ہے، وہ شروع سے ہی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ خدا گواہ ہے دو کلمے ہنسی کے خوشی سے نہ ہونے پائے، فلک نے رونے کے سامان دکھائے، یکایک مرغ سحر بیدار باش پکارا، زاہد ندائے اللہ اکبر سنا کے للکارا، گجر کی آواز بھی دونوں کے کان میں آئی، یساولا نے سلطان خاور نے صبح کی دھوم مچائی، یعنی کہ سورج نکل آیا، صبح ہو گئی۔ ملکہ پریشان ہو کر بولی، مؤلف کا شعر ہے کہ وصل کی شب چونک اٹھے ہم، سن کے زاہد کی صدا، یہاں دم تکبیر ہی اللہ اکبر ہو گیا۔ ولہو اور یہ بھی ہے کہ ایک شعر کے زاہد بھی تیسرا ہے، شب وصل میں حریف مشہور گو جہاں میں صبح خروس ہے، یعنی کہ جو ہے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ شب وصل میں جو ہے زاہد ایک طرح کا حریف ہے، لیکن یہاں تو جو صبح ہوتی ہے وہ بھی حریف ہے، اور جو مرغ ہے اپنی بانگ سے وہ بھی جگہ دیتا ہے اور خلل انداز ہو جاتا ہے، تو وہ گویا وہ بھی حریف ہے۔ جان عالم نے نماز صبح پڑھ کر کمر بعزم سفر چست کی، ملکہ سہم کر آپ دیدہ ہو، یہ شعر پڑھنے لگی۔ جرت کا شعر لکھا ہے کہ نہ آیا اور کچھ اس چرخ کو آیا تو یہ آیا، گھٹانا وصل کی شب کا، بڑھانا روز ہجراں کا۔ جب شہزادے نے چلنے کا قصد کیا، ملکہ نے کہا اگر حرج نہ متصور ہو، یعنی اگر حرج محسوس نہ ہو، تصور میں نہ آئے، اگر حرج مذائقہ نہ سمجھیں تو میرے والد سے ملاقات کر لو، یہ امر فائدے سے خالی لاؤبالی نہ ہوگا، یعنی اس میں فائدہ ہے، بزرگ ہیں ان سے مل لو۔ جان عالم نے کہا بہتر ہے۔ پھر وہی خواص ہمراہ ہوئی، یعنی جو شروع میں ملکہ مہرنگار کے ساتھ جو سواری آ رہی تھی، جو خواص تھی وہی ان کے ساتھ شہزادے کے ساتھ ہوئی۔ جب قریب پہنچا دیکھا مکان پاکیزہ، بوریائے بے ریا، یعنی جس میں ایسا بسترا جس میں کوئی یعنی سادہ بسترا، یعنی پرتکلف نہیں تھا، بوریائے بے ریا بچھا ہے، مسلح پر ایک مرد مہذب بذکر حق مشغول، با دل ملول بیٹھا ہے، یعنی ایک مہذب آدمی خدا کی یاد میں مشغول ہے اور رنجیدہ دل کے ساتھ وہ بیٹھا ہے۔ یہ رسم سلام بجا لایا، اس نے سلام کیا، اس نے دعائے خیر دے کر ہاتھ بڑھایا، چھاتی سے لگایا، قریب بٹھا کے فرمایا
ماجرائے شب تیرا تیرہ ملکہ فقیر پر روشن ہے. یعنی جو ملکہ کی جو تاریک رات ہے اس کے جو حوال ہے وہ مجھ پر روشن ہے. یعنی چونکہ میں اس کا والد ہوں تو میں وہ سارے کوائف اس کے جو ہے ابھی جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان سے میں واقف ہوں. مجھ پر اس کی حالت واضح ہے. ایسی بدقسمت دوسری خلق میں خلق نہیں ہوئی. یعنی مخلوق میں کوئی ایسی دوسری بدقسمت کوئی ایسا دوسرا آدمی نہیں ہے. ہمارے کہنے سے انکار کیا. یعنی پہلے والد صاحب نے جو بادشاہ ہیں اپنی بیٹی سے شادی کے لیے کہا ہوگا لیکن یہ کہ اس نے انکار کر دیا. بڑے بول کا سر نیچا ہوا تو تم کیا کیا دار و مدار کیا. جو تم اتنی تسکین نہ کرتے اس کا زندہ رہنا محال تھا. اسی طرح کا دل پر صدمہ اور ملال تھا. اگر ایفائے وعدہ کرو گے اللہ بھلا کرے گا. ایفائے وعدہ کرو گے یعنی کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اگر اسے پورا کرو گے تو اللہ تمہارا بھلا کرے گا. وگرنہ یہ رنج برا ہے. یعنی اس کو عاشقی کا جو رنج ہے جو ملال ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے اور یہ جان لے کر کے جاتا ہے. دیکھیے اس کا کیا حال کرے گا. دلداری جگر فگاروں کی عیادت مرض محبت کے بیماروں کی جوان مردوں پر فرض ہے. یہ سمجھتا ساحل راز خاص و خاشاک گزار و گل راز صحبت خار ننگوار نمی باشد. شہزادے نے سر جھکا عرض کی آپ کیوں محجوب فرماتے ہیں. محجوب فرماتے ہیں یعنی کہ شرمندہ کرتے ہیں. مجبور ہوں اس عزم میں گھر چھوڑا. یعنی انجمن آرا کی تلاش میں نکلا ہوں اور راستے میں ملکہ مہر نگار سے ملاقات ہوئی اور آپ سے ملاقات ہوئی ہے. عزیزوں یگانوں سے ترک کر کے شہر سے منہ موڑا. نہ جانے میں وہ جانیں گے سخت کم ہمت و بے جرت تھا. راہ میں آسائش ملی بیٹھ رہا. اب جو میری سلطنت میں لوگ ہیں ان کو کیا معلوم کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے. اب اگر ایسا ہوا کہ میں یہاں رک جاتا ہوں تو کہیں گے کہ وہاں پر سلطنت ملی تو چپ چاپ خاموشی سے آرام ملا تو وہ بیٹھ گیا. کم ہمت تھا. خوف سے جا نہ سکا یعنی کہ ڈر گیا. جھوٹا تھا ناحق عشق کا دم بھرا. پیر مرد نے فرمایا مرحبا یعنی مبارک جزاک اللہ اللہ تمہیں جزا دے. یہی شرط جوان مردیوں ثابت قدمی کی ہے. یعنی یہ جو تمہارا عزم ہے مسلسل یہ تمہاری جو ثابت قدمی ہے اپنے منصوبے کو لے کر کے اپنے نسب العین کو لے کر کے یہی جو ہے شرط جوان مردی ہے. ہمیں بھی تمہارے اس عزم سے ایفائے وعدہ کی امید ہوئی. تو یہ جو تمہارا عزم ہے اس سے اب جو تم نے وعدے کیے ہیں یہاں ملکہ مہر نگار سے اور ہم سے تو اب مجھے کچھ ذرا امید بن چلی ہے کہ شاید تم اپنا جو وعدہ ہے اسے پورا کرو. پھر ایک لوح عنایت کی ایک تختی عنایت کی اور کہا جب کوئی مہم سخت روبکار ہو کوئی سخت مہم تمہارے سامنے پیش آئے تمہیں پیش آئے بطرز فعال تو جس طرح سے فعال نکالتے ہیں نا اس حال میں اسے دیکھنا جو نکلے اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ وہ مشکل سخت ایک آن میں آسان کرے گا. لو بحفظ حافظ حقیقی سپردم واللہ معکم اینما کنتم. تو یہاں پہ یہ کہا کہ اب میں حافظ حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تمہیں کرتا ہوں اس کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ اللہ ہے جہاں بھی تم رہو. یہاں پر ایک شعر ہے وہ بھی لکھا ہے. اس کے بعد ہے کہ شہزادہ وہاں سے رخصت ہوا لوح کے لے کے ملکہ کے پاس آیا اس روشن ضمیر کا ارشاد سنایا. یعنی جو باتیں اس کے والد نے یا ملکہ مہر نگار کے والد نے اس سے کہی تھی وہ باتیں ملکہ مہر نگار سے اس نے کہیں اور یہ زبان پر لایا کوچ کی اپنے اب تیاری ہے تیرا حافظ جناب باری ہے. ملکہ ناکام گردش ایام دیکھ اور یہ کلمہ جاکاہ سن کر. جاکاہ یعنی جان کو لینے والا. یعنی اب یہ کہ اس نے جب یہ شعر پڑھا کہ تیرا حافظ جناب باری ہے تو ظاہر ہے کہ اب وہ جا رہا ہے رخصت ہو رہا ہے. تو یہ لکھ رہے ہیں کہ کلمہ جاکاہ سن کر کلیجہ تھام
سرے شوریدہ کو دھن کر، یعنی پریشان جو اس کا دماغ تھا، دھن کر یہ شعر پڑھنے لگی۔ استاد کا شعر ہے، میں مر گئی سن اس کے سر انجام سفر کا، آغاز ہی دیکھا نہ کچھ انجام سفر کا۔ کہتے ہیں وہ اب جاتا ہے ایسی ہی دعا کر، مسدود ہو رستہ دل ناکام سفر کا۔ مت جان نکما مجھے جان لیے چل، کرتی چلوں گی ساتھ تیرے کام سفر کا۔ میں کشور ہستی ہی سے اب کوچ کروں گی، یعنی کہ اب زندگی چھوڑ دوں گی، زندگی کی سلطنت سے رخصت لے لوں گی، روانہ ہو جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ آگے نہ میرے لیجیو تو نام سفر کا، یعنی سفر کا نام لو گے تو میری جان نکل جائے گی۔ چلنے کی صلاح اس کی ٹھہرتی نہیں اب ساتھ، موقوف نوازش ہوا آرام سفر کا۔ آخر جبرن قہرن رخصت کیا، یعنی دل پر پتھر رکھ کر کے کہا خدا حافظ، امام ضامن سامن کے حفظ میں سونپا۔ مصرع تیرا موسیٰ رضا ضامن، تیرا اللہ والی ہے۔ جس طرح پیٹھ دکھاتے ہو اسی صورت اللہ تمہارا منہ دکھائے۔ یہ جاتے وقت جب کوئی جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح میں تمہیں یہاں سے رخصت کر رہا ہوں، یہ باتیں کہی جاتی ہیں، تمہارا منہ دکھائے، غم دوری ہمارا دور ہو جائے۔ جان عالم یہ سن کر روانہ ہوا، یہاں تپش دل کو بہانہ ہوا۔ اب جو ہے دل کی جو تپش تھی، اور بھی چونکہ مفارقت کا داغ وہ دے کر کے جا رہا تھا، ظاہر ہے کہ وہ کہہ چکا تھا کہ وہ آئے گا، لیکن پھر بھی یہ جو علیحدگی ہے، اس سے اس کے دل کی جو سوزش تھی، اس کے دل کی جو تڑپ تھی، وہ بڑھنے لگی۔ دریائے سرشک چشم خوں پالا سے موج خوں ہوا، خوج بالا سے موجزن ہوا، یعنی آنکھوں سے خوں کے آنسو ٹپکنے لگے، ایک طرح سے اس میں رواں دوا ہو گئے۔ غریق لج جائے مفارقت جانو تن ہوا۔ جلیسیں بولی ملکہ کیوں جی کھوتی ہو، جی کھونا کہتے ہیں یعنی کہ کیوں اداس ہوتی ہو، کیوں بے قرار ہوتی ہو، کس واسطے بلک بلک کر روتی ہو۔ مسافر کے پیچھے رونا ناموضوع، رونا زبوں ازہد ہے، بی بی خیر ہے یہ شگون پد ہے۔ یعنی جب کوئی مسافر جا رہا ہو تو اس سے ہنسی خوشی ودا کرتے ہیں، اسے رخصت کرتے ہیں، اور یہ جو آپ رو کر کے وہ کر رہی ہیں، یہ جو آپ کو ملال ہے، جو حزن ہے، اس کا یہ جو نمونہ پیش ہے یہاں پر، وہ مناسب نہیں ہے، اس سے جو ہے یہ شگون بد مانا جائے گا۔ وہ دن بھی اللہ دکھائے گا جو وہ پردیسی صحیح سلامت خیر سے پھر آئے گا۔ تو ان کو وہ غم کی ماری یہ سمجھاتی، جب جلیسیں، جب خواصیں ان سے یہ بات کہتی، تو وہ غم کی ماری یہ انہیں سمجھاتی۔ سوز کا شعر ہے کہ چشم کا کام اشک باری ہے، چشم فیض ہے کہ جاری ہے۔ آنکھوں کا کام کیا ہے؟ آنکھوں کا کام جو ہے آنسو بہانا ہے، اور یہ کہ وہ جاری ہے، آنکھوں سے آنسو چل پڑے ہیں۔ بے درد کوئی اتنا سمجھتا نہیں ہے، دل دکھے تو کس طرح سے فریاد نہ ہووے۔ دل دکھتا ہے تو فریاد وہ خود بخود از خود وہ چیزیں آ جاتی ہیں، آہ اور زاری کا ماحول بن جاتا ہے۔ پھر مؤلف کا ہی، پھر سوز کا ہی یہ شعر ہے، وَلَہُ کہہ کر کے جب اس طرح کہتے ہیں تو یہ عربی کا ہے، وَلَہُ کا مطلب انہی کا شعر ہے۔ مجھ کو رونے کو نہ تم منع کرو ہم نفسو، غم دل کرتی ہوں میں دیدہ تر سے خالی۔ اور جب آنسو کمی کرتے تو دل اور جگر سینے میں برہمی کرتے، اس وقت گھبرا کر یہ کہتی مؤلف کا شعر، مدد اے سوز جگر تاکہ نہ ہووے خفت، نو کے مژگاں ہوئی پھر لخت جگر سے خالی۔ پھر نہ منہ اس نے کیا میری طرف ہے ظالم، میری طرف ہے ظالم، سخت تم بھی ہو میرے نالو ہو اثر سے خالی۔ بے درد نہ لگا اس کو میری بات کو تو مان سرور، نہ لگا اس کو میری بات کو تو مان سرور، دل کا لگنا نہیں ہے یار ضرر سے خالی۔ دل کہیں لگ جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو سکون ہے، جو طمانینت ہے، وہ اس سے دل خالی ہو جاتا ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نقصان سے خالی نہیں ہے،
دل کہیں لگ جائے تو اس میں نقصان ہے سراسر۔ غرض کہ جوں جوں شہزادے کی مفارقت بڑھتی تھی، ملکہ صدمہ ہجر سے وہ گھٹتی تھی، جوں جوں وہ بدر سا چہرہ کاہیدہ ہو کے ہلال ہوا۔ بدر سا چہرہ یعنی کہ 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے، اس کی یاد میں، اس کی مفارقت میں دبلا ہو کر کے اس کا چہرہ ہلال جیسا ہو گیا، یعنی کہ پہلی رات کی جو چاند، پہلا مہینے کا جو چاند کا جو پہلی تاریخ ہوتی ہے، اس میں جو چاند جس طرح سے باریک ہوتا ہے، جس طرح سے دبلا اور باریک نظر آتا ہے، ویسا اس کا چہرہ ہو گیا تھا۔ تپے جدائی سے عجب حال ہوا۔ کبھی کہتی تھی وائے ناکامی، اگر دل کا حال کہوں شرم آتی ہے، جو چپ رہوں جان جاتی ہے۔ یہ سب کہتے ہوں گے ملکہ کو غیرت نہیں آتی، راہ چلتوں سے بیٹھی ہوئی دل لگاتی ہے۔ آپ روتی ہے ہمیں مفت رلاتی ہے۔ اس کو سمجھانے والے کو کہاں سے لاؤں، جسے دل کا حال سناؤں؟ زیست اسی میں ہے، یعنی زندگی اسی میں ہے، جو مر جاؤں، یعنی مر جاؤں تو شاید مجھے زندگی مل جائے، یعنی زندہ رہتے ہوئے تو میرا مردوں سے برا حال ہے۔ اب کون آنسو پوچھ رونے کو منع کرے گا، کون میرے دم گرم پر راہ سرد بھرے گا، پیار سے سر چھاتی پر دھرے گا۔ جب ملکہ کا یہ حال بتر چپکے جی سے باتیں کرنا دیکھ کر لوگ گھیرتے، دست شفقت سر وحشت انگیز پر پھیرتے اور پوچھتے کہ اے جی کی دشمن ہمیں تو بتا دل کا حال کیا ہے؟ تو وہ کہتی اور تو کچھ جانتی نہیں، پر یہ نقشہ ہے۔ اب نقشہ دیکھیے گا، سرور نے جو نقشہ پیش کیا ہے، اب اس سے یہ ہے کہ یہ عام ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ محل کا مہر نگار کا حال ہے، بلکہ یہ بالکل عام ہے، کسی کا بھی جو عشق میں مبتلا ہے اس کا ایک طرح سے حال ہو سکتا ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سنسناتے ہیں، خود بخود غش چلے آتے ہیں، دم سینے میں بند ہے، یعنی سانس جو ہے وہ سینے میں بند ہے، گھبراتا ہے مکان کاٹے کھاتا ہے، باغ ویران گل و بوٹا خار معلوم ہوتا ہے، یعنی کاٹا معلوم ہوتا ہے، گھر زندہ یعنی گھر جو ہے قید خانہ معلوم ہوتا ہے، بات کرنا بیکار معلوم ہوتا ہے، جی جو ہے بات کرنے کا نہیں ہوتا، جی میں آتا ہے کہ کسی سے بات نہ کریں، جان بے قرار ہے بند بند ٹوٹتا ہے، یعنی جوڑ جوڑ میں تکلیف ہے، دامن صبر دست استقلال سے چھوٹتا ہے، جنگل پسند ہے ویرانے کا جی خواہش مند ہے، دشت کا سناٹا بھاتا ہے، یعنی کہ جنگل کا جو سناٹا ہے، اس کا جو ویرانہ پن ہے وہ اچھا لگتا ہے، بلبل کا نالا دل دکھاتا ہے۔ بلبل کا نالا عام طور پر جو ہے بلبل کے نالے سن کر کے خوشی ہوتی ہے، لیکن بلبل کا جو نالا ہے اسے سن کر کے اس میں اپنا درد محسوس ہوتا ہے۔ خدا جانے کس کی جستجو ہے، دل کو مرغوب قمری کی کو ہے۔ قمری ایک فاختے کا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا۔ تنہائی خوش آتی ہے آدمیوں کی صورت سے طبیعت نفرت کھاتی ہے، سینہ جلتا ہے دل کو کوئی محسوس کر ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی مسل رہا ہے دل کو، آنکھ ظاہر میں بند ہوئی جاتی ہے مگر نیند مطلق نہیں آتی، ہاتھ چاہتے ہیں سرے دستے چاکے گریباں دیکھیں، پاؤں چل نکلے ہیں کہ بیاباں دیکھیں، نل و دمن کی مثنوی سے ربط ہے، لیلا و مجنو کا قصہ پڑھتی ہوں، یہ کیا خط ہے، دل کی تمنا ہے کہ بے قراری کر، آنکھیں امڑی ہیں کہ اشک باری کر، جہان کی بات سے کان پریشان ہوتے ہیں مگر جان عالم کا ذکر دل لگا کر سنتی ہوں۔ تو یہ ابھی بیان جو ہے یعنی ملکہ مہر نگار جب اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی کیوں بے قراری ہے، اس کا یہ بیان ابھی جاری ہے، ہم اس کو اگلے حصے میں سنیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ابھی تک جو باتیں، جو کہانی آپ کے سامنے پیش ہوئی، اس کی قرأت سے آپ کو اس کی تفہیم میں آسانی ہوئی ہوگی، اور جہاں کہیں مشکل الفاظ اس طرح سے سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ مشکل ہے، اس کی میں نے وضاحت بھی کی ان الفاظ کی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔